أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الله أكبر. الله أكبر كبيرا. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الله أكبر. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته
وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الله بارك الله. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. صدق الله العلي العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुकर्रम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। ARYQ टीवी पर रहमत सहर में दाता की नगरी लाहौर से आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाजिर खिदमत है। अशराए मग़फ़िरत की हमारी आज की नशिस्त का उन्वान है ईमान और खौफ खुदा। ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा वो हो कैसा ही साहिब फ़हमो ज़का। ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा वो कैसा हो कैसा ही साहिब फ़हमो ज़का। जिसे ऐश में याद खुदा न रही जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। जिसे ऐश में याद खुदा न रही जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। मुकर्रम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ दरअसल अल्लाह पर कामिल यकीन होने का ठोस सबूत है और यही आखिरत में मिलने वाले अजर की अहम तरीन निशानी है। उखरवी ज़िंदगी में ख़ुद को नारे जहन्नम और खुदा के गज़ब से महफूज रखने का वाहिद तरीका खौफ खुदा और परहेज़गारी इख्तियार करने में है। रोज़े हिसाब और यौम जज़ा व सज़ा एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिससे बचना नामुमकिन है और जिस पर खुसूसी गौर व फिक्र करना एक बंदा मोमिन के लिए लाजिम व वाजिब है। लेकिन ये खौफ खुदा, खशियत और तकवा सिर्फ ईमान वालों को, मुकद्दर वालों को नसीब होता है। नाज़रीन, दुनिया की इस मुख्तसर ज़िंदगी में इंसान जो भी काम करता है वो उसके नामा अमाल में लिखा जा रहा है। हर इंसान तेज़ी के साथ अपने अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है और उस दिन की तरफ बढ़ रहा है जब इंसान को अपने रब के हुजूर पेश होकर अपने आमाल की जवाबदही करनी है। चुनांचे अहले ईमान को इस बात की उम्मीद करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें उन लोगों में शामिल फरमा दे जो अल्लाह से डरते हुए उसकी रज़ा और खुशनुदी के हुसूल में हमेशा कोशां रहते हैं। खशियत इलाही या खौफ खुदा वो अजीम दौलत और नेमत है जो सिर्फ खुश नसीबों का हिस्सा है, उन्हीं का खासा है और उन्हीं की मता है। यानी जो शख्स क़यामत के दिन अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता है और अपनी ज़ात को अपने नफ्स की ख्वाहिशात से बचाता है, सरकशी और बगावत से बचता है और ज़िंदगी की रंगीनी में गर्क होकर अपनी आखिरत से गफलत नहीं करता बल्कि फ़िक्र आखिरत में हमेशा मुब्तला रहता है, फ़राइज़ बजा लाता है, हराम कामों से रुक जाता है, तो ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 जन्नतें इनाम में अता करने का वादा फरमाया है। हमारी आज की मुबारक नशिस्त में ईमान और खौफ खुदा के उन्वान से हम इंशाअल्लाह बरकत और रहमत कशीद करेंगे और इस मौजू को समझने की और इस पर अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की जानिब। बड़ी खूबसूरत तिलावत से और अपनी बंदगी के इजहार से आज की ट्रांसमिशन को ओपन किया है। अर्ज़ वतन के नौजवान कुर्रा में बहुत खूबसूरत लाहने दाऊदी की बरकतों का हामिल ये नौजवान, मेरी मुराद है जनाब कारी मोहम्मद ज़ीशान हनीफ से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कारी साहब खुश आमदेद। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है। अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। आज एक दफ़ा फिर हमें शरफ़ याब किया है
شعبہ علوم اسلامیہ جامع پنجاب کی بڑی ذیوقار شخصیت، ہمیشہ تشریف لا کر بہت قیمتی اور خوبصورت پیغام نشر کرتے ہیں، ہمارے انتہائی مکرم جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب ورحمۃ خوش آمدید، اللہ۔ تشریف آوری کا ایک دفعہ پھر شکریہ۔ بہت شکریہ۔ بوکن شریف کی مبارک سرزمین سے وہ خوبصورت سید زادے جو بڑی قیمتی انداز میں، خوبصورت لحن میں اور اپنے خوبصورت لہجے میں باب مدینۃ العلم کے در سے خیرات لے کر پیغام نشر کرتے ہیں۔ میری مراد ہے مکرم و محتشم جناب صاحبزادہ سید عتیق الرحمان شاہ صاحب بخاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ جی خیر مقدم، خوش آمدید، عزت افزائی کا شکریہ۔ اور عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثناخان رسول داتا کی نگری لاہور سے جناب حافظ احمد رضا قادری بھی ایک دفعہ پھر آج ہماری نشست کا حصہ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید، خیر مقدم، اور آپ کے پہلے کلام سے ہمیں سلسلہ آگے بڑھانا ہے۔ بہت جلد یہ عشرہ مغفرت جدا ہو رہا ہے، بالکل ایک دن کے فاصلے پر۔ جی ایک دن کے فاصلے پر، تو آج دل کر رہا ہے کہ ایک استغاثہ سے، ایک بسم اللہ، التجائیہ کلام سے اپنی حاضری کا آغاز کروں۔ بسم اللہ۔ کرم مانگتا ہوں میں تجھ سے، دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ ناظرین، خوبصورت استغاثہ پیش کیا جناب حافظ احمد رضا قادری نے۔ اللہ کریم ہمیں اچھے رستے کا مسافر بنا دے اور آج کی اس شب کی، اس مبارک صبح کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ رحمت سحر میں ہم بڑھ رہے ہیں پہلے وقفے کی جانب۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، داتا کی نگری لاہور سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ رحمت سحر اور ہمارا سیگمنٹ ہے ایمان اور رمضان، اور آج اس سیگمنٹ میں عنوان گفتگو ہے خوف خدا، اللہ رب العزت کی خشیت۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی سے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، حسب روایت اللہ رب العزت کے کلام سے ہم پہلے ہدایت لیں گے، رہنمائی لیں گے۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم یعنی خوف خدا، اس کے بارے میں ہمیں کلام مجید فرقان حمید کیسے رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خوف ایمان کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ اکبر، کہ ان سے نہ ڈرو جو مخالفین ہیں آپ کے، مجھ سے ڈرو اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے۔ اللہ، یعنی خوف کی مستحق ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ بلکہ علامہ نے تو یہاں تک کہا کہ جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا ہے تو وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا، جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، کہ اہل ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کی ذات کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی صفات کا، تو ان کے دل جو ہے وہ خوف سے تڑپ اٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ صفات ہیں اہل ایمان کی۔ انما المؤمنون الذین، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ حسر ہے، حسر، کہ مومن ہیں ہی وہ ہائے ہائے، کہ جو اپنے رب کے ذکر کے اوپر جن کے دل جو ہے وہ خوف خدا سے تڑپ اٹھتے ہیں، یعنی لازم و ملزوم، لازم ملزوم۔ اللہ اور آگے اکبر۔ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کے اوپر، زَادَتْهُمْ ایمانا، آہا، ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے، وہ بڑھتا ہے ترقی پاتا اس میں۔ ہے۔ آہا، اچھا، پھر اس کے بعد اگلی صفت بیان فرمائی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ صحیح، یعنی وہ سلسلہ جو ادب و خوف سے شروع ہوا وہ توکل تک پر پہنچا۔ پھر آگے، اس کے آگے اللہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو، جس آیت کے بارے میں صدیقہ کائنات نے پوچھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا گناہگار مراد ہیں؟ سرقہ کرنے والے مراد ہیں؟ ڈکیتی کرنے والے مراد ہیں؟ کون لوگ مراد ہیں؟ ہائے ہائے، آپ نے فرمایا ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کے راستے میں دے کر بھی لرزہ و ترسا رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا یہ دیا ہوا رب کی بارگاہ کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو ہو گیا خوف۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خشیت ہے۔
درست. خوف اور خشیت میں بہت لطیف سا فرق ہے. ارشاد ہو. خوف ہوتا ہے جب ڈر آپ کا حاوی ہو جائے, جی بالکل یا ٹھیک. جب آپ کسی چیز کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں تو ایک خوف ہوتا ہے, تو وہ تو ہوتا ہے, اسے خوف کہتے ہیں. اور خشیت ہوتی ہے جاننے کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے خشیت کہتے ہیں. اللہ. جو علم سے دور ہوتے ہیں ان پر تو خوف ہوتا ہے, اور جو علم کی وادیوں کے مسافر ہوتے ہیں ان کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, کہ صاحبان علم جو ہیں, صاحبان علم, خشیت تو صرف انہی کے دلوں میں ہوتی ہے. یعنی جو صاحبان علم ہیں چونکہ وہ اللہ کی صفات بھی جانتے ہیں, اس کی عظمتیں بھی جانتے ہیں, اس بارگاہ کے تقاضے بھی جانتے ہیں. اور پھر اس کی صوفیاء نے دو قسمیں بیان کی, ایک خوف رہبت ہے اور ایک خوف خشیت ہے. درست. خوف رہبت کیا ہے کہ آدمی بھاگ جائے, عذاب کے ڈر سے بھاگ جائے, ٹھیک ہے, فرار اختیار کر لے. اور خشیت کیا ہے کہ بھاگے تو صحیح, وہ اپنے گناہوں سے بھاگے اور خالق کی بارگاہ میں حاضر بھاگے ضرور لیکن اپنے گناہوں سے, اپنے گناہوں سے, سرکشی سے بھاگے. لیکن جس طرح اس کی مثال دیتے ہیں ارشاد ہو. جس طرح ماں بچے سے اگر ناراض ہو اور اسے تھپڑ بھی مارتے تو بچہ تھپڑ کھاتے ہوئے بھی ماں سے لپٹ رہا ہوتا ہے, اس کی ناراضگی کے ڈر سے. اس کی ناراضگی کے یہ وہ ڈر نہیں ہے جو کسی جانور سے, درندے سے, حادثے سے ہوتا ہے. یہ محبت کا ڈر, یہ محبت کا ڈر, یہ محبت کا کہ میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے. بالکل اسی طرح مرشد کا جو ڈر ہوتا ہے, بالکل اپنے شیخ سے جو ایک حیا ہے وہ آپ کو وہ حیا والا ہے. مطلب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جب امام مالک رضی اللہ عنہ کے آگے پڑھتے تھے تو ہم حدیث جب کھولتے تھے صفحات تو ہم اتنے ادب اور احتیاط سے کھولتے تھے کہ صفحے کی آواز بھی پیدا نہ ہو. تو یہ خشیت ہے, اور یہ خشیت علماء کا شعار ہونا چاہیے. اور جب خشیت علماء کے دل سے نکل جاتی ہے تو پھر علم نفع بخش. درست. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شاہ جی بڑے خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے, اور بلکہ جو میرے ذہن میں ایک نقطہ تھا وہ اللہ نے مہربانی کی کہ سوال پوچھے بغیر ڈاکٹر صاحب نے عنایت کی, اللہ ان کو جزا سے نوازے, کہ خوف اور خشیت اس میں بڑا ایک باریک سا ایک لائنر ہے جسے سمجھ نہیں ہم پاتے, کہ خوف عام ڈر کو کہتے ہیں اور خشیت جو ہے وہ محبوب سے ناراضگی والے کو ڈر, کہیں سائیں ناراض نہ ہو جائے. خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے ابتدا کی ہے. خوف خدا کا ایمان سے باہمی تعلق کیا ہے, یہ ہماری نشست کا ایک مرکزی سوال ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سیگمنٹ سے یہ ریلیونٹ ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں اس کی صراحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفدر بھائی آپ کے لیے بھی لمحے مبارک ہوں. بڑی نوازش. ڈاکٹر صاحب برادر اکبر بھی ہیں اور استاد بھی ہیں, اور کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے, جو آج مجھے ایک جو خصوصی مطابقت اور اشتراک کا شرف ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں شخصیات جو ہیں وہ حضور ضیاء الامت کے دست کرم سے فیضیاب ہوئی ہیں, اور آپ کی مادر علمی ایک ہے. بلکہ یہ کہہ لیں کہ یہ ڈائریکٹ فیض یاب ہوئے, پھر ہم ان سے ہوئے اور آج یہاں پر بیٹھے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی. اللہ آپ کی یہ نیاز مندی بھی سلام. آمین. بسم اللہ. جناب میں عرض کروں, بڑا خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے پیغام باندھا, احمد بھائی نے بھی آج کے دن کی مطابقت میں ساری بات کی کہ ایمان کے ساتھ جو تعلق آپ نے خشیت کا یا خوف خدا کا مجھ سے یہ سوال کیا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, اور یہی قرآن حکیم کا پیغام ہے کہ اگر خشیت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. بالکل صحیح. اور یہ خشیت ہی ہے, صرف شرائط میں سے نہیں ہے, یہ وہ ظرف ہے جس کے اندر ایمان پنپتا ہے, جس کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے, بڑھتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کریمہ پڑھی کہ علماء کی سب سے بڑی صفت جو قرآن پاک نے بیان کی وہ یہ ہے کہ ان میں خشیت ہے, اور پھر وہ خشیت ان کو اس مقام پر لے کے جاتی ہے کہ احکام الحاکمین قرآن حکیم میں کہتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اللہ اکبر. یہاں پر جو اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق ہے, بندے کا رابطہ ہے, اور یہ نماز وہ چیز ہے جسے حضور فرمائے الصلاۃ قرۃ عینی, قرۃ عینی فی الصلاۃ. تو جو قرۃ عینی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, اس کی مقبولیت کا درجہ بھی یہ ہے کہ خاشعون کے درجے پر ہوتی ہے. وہ اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ وہ دونوں مقام جانتے ہیں, المالک, القدوس, السلام, المؤمن, المہیمن بھی ہے,
لیکن العزیز الجبار المتکبر بھی ہے. اس کی ذات والا تبار کے سامنے بیٹھنا ہے تو پتہ ہونا چاہیے ہم کیا ہیں اور وہ کیا ہے. اور یہ بھی قرآن حکیم کا پیغام ہے کہ احکم الحاکمین کو اس طرح بیان کیا اور ہمیں بھی بتایا کہ آپ کیا ہو. ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور آج اگر اس کیفیت میں آپ کو وضو کروا کے وہ اپنے گھر لے کے آ رہا ہے, اپنی مسجد میں لے کے آ رہا ہے, تو یہ درجہ ہے اس کی رحمتوں کا اور برکتوں کا. میں یہاں پر یہ چیز آپ سے عرض کروں کہ جب کوئی بندہ خشیت کے درجے کو پہنچ جائے, اور جیسے آپ نے انٹرو میں کہا یہ صرف غم میں نہیں ہے, یہ صرف نافرمانی میں نہیں ہے, یہ تو خوشی کے عالم میں بھی ہے. آئیے آج مولا کائنات کا بھی دن ہے, کچھ حوالوں سے آج امت پر ایک عجیب سا کیف بھی طاری ہے. یہ ضربت کا دن ہے, اس دن الفاظ نہیں ہے کہ میں وہ جملہ بول سکوں. میں مولا کائنات کے ایک شہزادی کے ایک شعر سے آپ کو یہ بات سنانا چاہوں گا. آپ کی پڑپوتی ہیں, حضرت سیدنا امام حسن کی پوتی ہیں, اور آپ کے پوتے حضرت امام حسن الانور کی بیٹی حضرت سیدہ نفیسہ, جنہوں نے اپنی پوری زندگی خاشعون میں رہ کے گزاری ہے, اور اس طریقے سے گزاری کہ آپ نے پوری زندگی سوائے عیدین اور ایام تشریق کے روزہ قضا نہیں کیا. اور آپ کی بتیجی کہتی ہے 40 سال میں نے قرآن حکیم کو جسم کی صورت میں دیکھا, اور وہ میری خالہ تھیں جن کا نام سیدہ نفیسہ ہے. آپ پر آخری وقت آ رہی ہے, اب ایمان کا درجہ دیکھیے, آخری وقت آ رہی ہے, روزے کی حالت میں ہے, طبیب آ کے کہتا ہے افطار کر لیجئے ورنہ جان نکل جائے گی. آپ کا کیف بدلا, آپ نے کہا اسرفو انی طبیبی ودعونی وحبیبی, لوگوں طبیب کو مجھ سے دور لے جاؤ, اس کو مجھ سے دور لے جاؤ. مجھے, میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ایمان کیا ہے, مجھے اور میرے حبیب کو اکیلے چھوڑ دو. اب وہ حبیب یا تو یا ایتھا النفس المطمئنہ کا پیغام ہے, یا حبیب اللہ کی ذات ہے. اور اگلا جملہ یہ ہے وجسدی رادن بسقمی وجفونی بتحیب, کہا کہ میں اپنے جسم کی بیماری پہ راضی ہوں کیونکہ میری پلکوں سے برسنے والے آنسو اس کی خشیت میں برستے. زندہ بادشاہ جی, اللہ اکبر. ہم فقیروں کا سلام ہو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں, اور اسی کیفیت اور انہی خیالات کے اندر جو اشکوں کی نمی کا سبب بھی بنتا ہے, ہمیں بڑھنا ہے کلام کی طرف تاکہ ہمیں اس کیفیت میں اللہ مزید اضافہ نصیب فرمائے. ہمارے بھائی احمد رضا قادری ہمارے ساتھ ہیں. احمد بھائی, آج کی نشست بڑی پائیدار ہے, اللہ کا خوف اور اس کی خشیت ہمارا موضوع. بسم اللہ. بہت کم موقع ملتا ہے کیونکہ فرمائشیں بھی ہوتی ہیں اردو کلاموں کی بہت زیادہ تعداد میں, تو پنجابی کا ایک کلام پیش کر رہا ہوں. عبدالستار نیازی علیہ رحمہ کے لکھے, اللہ ان کی روح میں اور برکتیں اور ان کے مراتب بلند فرمائے. میں لجپالا دل لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے, میں لجپالا دے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے, میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے, میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے, کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی, کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی, کیونکہ میں لجپالا دم منگتا میرے پلے بھرے رہندے, میں لجپالا دم منگتا
میرے پلے بھرے رہندے خیال یار وچ میں مست رہنا گاں دن راتیں خیال یار وچ میں مست رہنا گاں دن راتیں میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے. اور جو بات آپ کہہ رہے تھے، جو جملہ آپ نے دیا کہ یہ خشیت کا بھی ایک عجب مقام اور عالم ہوتا ہے کہ ہمارا سائیں نہ روٹھ جائے. اس لیے ایک صاحب پیر نے یہ بات کہی ہے، صاحب نسبت نے، کہ دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے. دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے. جنا دے رس جان دے جون دے وی مرے رہندے. جنا دے پیر رس جان دے جون دے وی مرے رہندے. تنیاں زی مینو غم کادا میری نسبت گلاسانی. نیازی مینو غم کادا میری نسبت ہے لاسانی. کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے. کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے. میں لج پالاں دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਮਾਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ. ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਮਾਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ. ਇੱਕੋ ਪਾਸਾ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਹੀਰੇ ਖੇੜੇ ਰੱਖ ਜਾਂ ਰਾਂਝਾ. ਇੱਕੋ ਪਾਸਾ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਹੀਰੇ کھیڑے رکھ یا رانجا. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں بڑھنا ہے رحمت سحر میں ایک مختصر سے وقفے کی جانب. ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں ایمان اور رمضان ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے اور اس سیگمنٹ میں ہمارا عنوان گفتگو ہے ایمان اور خوف خدا. خوبصورت گفتگو سے یہ سلسلہ کلام آگے بڑھ رہا ہے. ایک دفعہ پھر گفتگو سے رجوع کرتے ہیں اپنے عنوان کو سمجھنے کی اور اس سے برکت حاصل کرنے کی اپنی سعی اور کوشش کو ہم جاری رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب قبلہ ایک سوال پچھلی جو سوال آپ کے پچھلے حصے میں کیا تھا میں نے اسی سے ایک ریلیونٹ سوال میرے ذہن میں تھا کہ ایک طرف ابھی ارشاد ہوا کہ جو خشیت کا جذبہ یہ جاننے والوں میں علماء میں اللہ رب العزت ودیت فرماتا ہے. عصر حاضر میں جب ہم بالخصوص دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے الٹ نظر آتا ہے, معکوس نظر آتا ہے. جو زیادہ مستند عالم دین ہوتا جاتا ہے یا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا جاتا ہے, ایک بالعموم اس میں استثناء موجود ہے, تو اس میں تکبر کا, گھمنڈ کا جو ایلیمنٹ ہے, رعونت کا, اور وہ زیادہ بڑھتا جاتا ہے. حالانکہ عام لوگوں میں یہ کم ہوتا ہے اور علماء کے طبقے میں یہ بعض اوقات بہت زیادہ واضح نظر آتا ہے. تو اگر ہم قرآن کی اس آیت کے ترجمے کو لیں, مفہوم کو لیں اور اس پس منظر کو لیں یا منظرنامے کو لیں تو اس کو ہم سمجھیں گے کیسے پھر؟ جی بڑا اہم سوال ہے اور پریکٹیکل سوسائٹی کا ظاہر ہے سوال ہے. یہ سانحہ بھی ہے اور بہرحال ایک منظرنامہ تو ہے ہمارا. اس میں بڑا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے. صحیح. قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت بیان کی,
صاحبان علم کا مرتبہ بیان کیا، درست، علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، یہ اس کا فرق بیان کیا، سارا کچھ کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہمیں وہ یہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ اکبر. سوال پوچھنا ہے تو اہل ذکر کے پاس ہائے، جاؤ. پھر اہل علم کا نہیں کہا، اہل علم کا نہیں اہل ذکر کا کہا. کہا، اہل ذکر کا. اور اس کو اگر ریلیٹ کر دیں اس کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیات کے ساتھ کہ جہاں اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. جی درست. تو وہاں عقل مندوں کی کچھ صفات بیان کی، اور پہلی صفت ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. دوسری صفت ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب جب تفکر ہوگا تو وہ علم کے بعد ہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے ذکر کی شرط لگائی ہے. صحیح. تو جو علم ذکر کے صاحبان میں پروان چڑھے وہ لے جاتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ اکبر. یہ ہے نچوڑ. اصل میں یہ عرض کرنے کا مقصد بھی ڈاکٹر صاحب آپ سے یہی ہے کہ ہمارا کیونکہ تفہیم کا دائرہ چھوٹا ہے، ہم ظاہر ہے صاحبان علم تو ہیں نہیں، ہم تو طالب علم کے درجے میں بھی پورے آ جائیں تو بڑی بات ہے. یہ چیز بڑی کنفیوز کرتی ہے کہ اہل علم کون ہے اور یہ اہل ذکر کون ہے، ان کا فرق ہے کیا، تو ہم اس کو سمجھیں کیسے. اچھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا عقل مندوں کی صفات بیان کی. جی درست. عقل مندوں کی پہلی صفت ذکر، دوسری صفت ان کی ہے فکر، تفکر فی الکون. یہ اللہ کے نزدیک عقل مند ہے، عقل یہ دنیا والے عقل مند نہیں ہیں. علم معیار نہیں. اب تفکر اسی میں ہوگا نا جو سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس میں تدبر ہے، تدبر ہے، جو علم جس نے حاصل کیا ہے اسی کے راستے کھلیں گے نا، جو ٹریک پر چڑھے گا. جی درست. تو لے کدھر جاتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ تیسری صفت ہے. ہائے ہائے. اور ادھر مطلب اگر آپ تکبر کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ تو اس کے وجود کی جسٹیفیکیشن کے قائل ہی نہیں ہیں. بالکل صحیح. اور وہ علم جو ذکر کے صاحبان میں پروان چڑھتا ہے وہ تو ہر کسی کو اس کا مقام دیتا ہے. وہ تو یقین رکھتا ہے شر کا خالق بھی اللہ ہے اور خیر کا خالق بھی اللہ ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بار بار حکم دیا حضور علیہ السلام کو، اللہ نے کیا حکم دیا کہ آپ نے صرف پیغام پہنچانا ہے، منوانا تو انبیاء کی بھی ذمہ داری نہیں ہے. تو میری اور آپ کی کہاں یہ بساط پھر. اور پھر خصوصی طور پر کیا فرمایا کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے حبیب آپ ان کے غم میں اپنی جان سے گزر جائیں گے. ہائے ہائے. اتنا احساس، اتنا اخلاص، اتنا اخلاص. ٹھیک ہے، تو یہ سارے پہلو دیکھیں. ہم اسی پوائنٹ کی طرف واپس آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو یہ صاحبان علم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کو وہ علم پسند ہے جو اللہ کی یاد کے صاحبان میں پروان چڑھے. بڑی خوبصورت. اور جب اللہ کی یاد کے صاحبان میں علم پروان چڑھے گا تو وہ خشیت پیدا کرے گا. اور اگر اللہ کے ذکر کا صاحبان ہٹ جائے تو وہ علم جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ تکبر، وہ رونت، وہ گھمنڈ، وہ تکفیریت، وہ لوگوں کو اسلام سے باہر نکالنا، نفرتیں پیدا کرنا، فتویٰ بازی، فتویٰ فروشی، وہ سارے پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بہت خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب آپ نے صراحت فرمائی، اللہ آپ کو جزا سے نوازے. خوف خدا کی علامات، ہمیں یہ سمجھنا ہو، جاننا ہو کہ فلاں فلاں بندہ خوف خدا کا حامل ہے، اس کی علامات اگر ہم بلٹس اور نکات کی صورت میں جاننا چاہیں شاہ جی تو کیسے رہنمائی فرماتے ہیں آپ؟ آئیں گے سلطان حسینان جہاں کے دربار در بار پہ دریوزہ گر بن کے. اللہ اکبر. صلی اللہ سرکار دو عالم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی علامت کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ کس مقام پہ ہے، مرتبے پہ ہے، اس کی کیفیت کیا ہے. آپ نے فرمایا عینان لا تسمہما النار، اللہ، دو آنکھوں کو کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ان میں سے پہلی آنکھ کون سی ہے؟ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کی خشیت میں آنسو بہاتی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے ہم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو مفصل انداز میں پڑھ کے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے حبیب داور کی زندگی کا ایک لمحہ بھی خشیت کی علامت سے خالی نہیں ہے. درست. آپ کی ازواج کو دیکھیں، آپ کے خلفاء کو دیکھیں، آپ کی آل کو دیکھیں یا آپ کے اصحاب کو دیکھیں، اور اولیاء امت، علماء ملت جن کا علم نافع ہے، آپ کو وہ اسی علامت میں نظر آئیں گے. دوسرا، یہ خوف خدا ایک ایسا انسان پر اللہ کا کرم ہے کہ ہر وہ گناہ جو اعلانیہ ہو یا خفیہ ہو، اس کی خلوت ہو یا اس کی جلوت ہو، ان دونوں کو ایک طرح کا کر دیتا ہے. اور یہی لوگ ہیں جو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس بن جاتے ہیں کہ کبھی بھی آپ ان کو ترش بولتے ہوئے نہیں دیکھیں گے.
اللہ کے لیے ہو سکتا ہے یہ نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے خودی کا سر نہا کر کے میدان عمل میں آ جائیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی کہ جب آپ میدان کارزار میں ہے تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، لیکن جب رات کو وضو کر کے اپنے جائے نماز پر آتے ہیں تو اللہ کی جناب میں اپنے گلے میں کپڑا ڈال کے حاضر ہوتے ہیں اور اپنے ایک ایک معاملے کو ایک ایک بات کو یاد کرتے ہیں. حالانکہ میرے حبیب نے تو حکم دے دیا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. پھر کیا مسئلہ ہے کہ جناب صدیق اکبر کے منہ مبارک میں اگر کوئی چیز آ جائے، کوئی میٹھا آپ کھانے لگے تو ایک اشتباہ پیدا ہو گیا، آپ نے کیا کر دی، اسے جسم کے اندر نہیں جانے دیا. تو میں آپ کے سامنے اگر ان تمام چیزوں کو مختصر انداز میں بیان کروں تو وہ یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جب سر کو سجدے میں رکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. یہ اپنی زبان سے کبھی بھی آپ کو لغو، فضول کوئی بھی ایسی بات کرتے نظر ہی نہیں آتے. یہ لسان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، یہ مال کو زکوٰۃ سے پاک کرنا جانتے ہیں، یہ اولاد کو قرآن حکیم کی تربیت کے مطابق پروان چڑھانا جانتے ہیں. اور اگر میں مختصر الفاظ میں کہوں تو یہ لوگ امت کے لیے خیر بن جاتے ہیں. بی بینیفیشل فار امہ، ان کا ہر قدم امت کے لیے خیر ہوتا ہے. مجھے پھر یاد آتی ہے ام الرسول حضرت سیدہ امہ آمنہ سلام اللہ علیہم کی وصیت کہ آپ نے آخری وقت میں اپنے بیٹے سے کہا تھا وَذِكْرِي بَاكٍ وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا وَوُلِدْتُ طُهْرًا. اے میرے بیٹے میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ میں نے صرف بیٹا نہیں پیدا کیا، میں نے امت کے لیے خیر پیدا کیا ہے. یہ ماؤں کو دوپٹے دینے آیا ہے، یہ یتیموں پر کرم فرمانے آیا ہے، یہ مسکینوں کے پیٹ پالنے آیا ہے، یہ غریبوں کو سلطان بنانے آیا ہے، یہ غلاموں کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھانے آیا ہے. اور فرمایا وَوُلِدْتُ طُهْرًا، میں نے تو پاکیزگی کو جنم دیا ہے. جو اس کا کلمہ پڑھے گا پاک ہو جائے گا، جو اس کے در پہ آئے گا پاک ہو جائے گا، جو اس کی آل میں آئے گا وہ خود پاک فرمانے والا ہو جائے گا. تو میں مختصر یہ چیز اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ ایسا انسان جس کو اللہ پاک یہ درجہ عطا فرماتا ہے، آپ اگر اس کے قریب بیٹھے نا تو آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہیں ہوتا کہ آپ چھوٹے ہیں. جیسا آپ نے سوال پوچھا نا ڈاکٹر صاحب سے، آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کم علم ہیں، آپ کم عمل ہیں، آپ کم فہم ہیں، بلکہ اس کا ظرف بڑا وسیع ہوتا ہے. وہ اپنی چادر میں آپ کو لینا جانتا ہے، وہ آپ کو بڑا بنانا جانتا ہے، وہ آپ کو رب کے ساتھ ملانا جانتا ہے. اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کی زندگی پڑھیں گے تو ہمیں بہت خوبصورت انداز میں یہ ساری عزتیں وہاں پر نظر آئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت انداز میں جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب نے اور سید عتیق الرحمان شاہ صاحب بخاری نے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا ہے. ہمارے اذہان میں بالخصوص ہماری جو یوتھ ہے، نوجوان نسل ہے، وہ ایسے بہت سارے سوالات پوچھتی ہے ناظرین جن کی تفہیم بہت ضروری ہوتی ہے، اور بر وقت اگر تفہیم کا دروازہ نہ کھلے تو ذہن میں بہت سارے اشکالات اور الجھنیں پیدا ہوتی ہیں جو بعد میں بہت سارے مسائل کا سبب بنتی ہیں. ہمارے اسکالرز کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بڑے دقیق مسائل جو ہیں وہ سلجھا دیتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف. بھائی احمد رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. میں غلام پنجتن ہوں یہ میری پہچان ہے. اور آج کے دن کی مناسبت سے میں غلام مرتضیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ ہوتے ہوئے، اپنا جینا اپنا مر ہو سکتا نہیں، یہ بات ممکن یہ
ہوتے ہوئے. جزاک اللہ جزاک اللہ. جاری ہے فیض شہر شریعت کے باب سے، جاری ہے فیض شہر شریعت کے باب سے، لب خشک ہوں تو مانگ لے کوثر جناب سے. لب خشک ہوں تو مانگ لے کوثر جناب سے. دنیائے بے ثبات کے دانش قدوں کو چھوڑ، دنیائے بے ثبات کے دانش قدوں کو چھوڑ، حل مسئلوں کا پوچھ رسالت مآب سے. حل مسئلوں کا پوچھ رسالت مآب سے. مجھ کو یہی ہے آگہی سبت علی صبا، مجھ کو یہی ہے آگہی سبت علی صبا. وابستہ ہو گیا ہوں در بو تراب سے، وابستہ ہوں در بو تراب سے. رحمت سحر میں ناظرین ایک مختصر سا وقفہ. ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے یہ ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. ابتدائی رمضان سے نیکی کا، خیر کا، محبت کا یہ سفر جاری ہے اور آج کی گھڑی تک اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے فضل سے پہنچایا ہے. گفتگو کا موضوع ایمان اور خوف خدا ہے. ابھی تک بڑی خوبصورت گفتگو، قیمتی پیغامات کے ساتھ آپ تک پہنچی ہے. یہ پروگرام کے اختتامی لمحات ہوتے ہیں تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو کا خلاصہ، تجزیہ، تممہ اور کنکلوژن آپ تک پہنچائیں. جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دو تین باتیں میں کوشش کروں گا ایک سوال میں ضم کر کے آپ سے عرض کروں. ایک تو ایک بڑی خوبصورت فکر ہے کہ ایک طرف اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور وہ دوست سے ڈرتے بھی، حالانکہ دوست سے نارملی ڈرا نہیں جاتا دنیا داروں کی نگاہ میں. تو ایک تو ہمیں اس بات کو یہ عقدہ سلجھائیے. دوسرا اہل اللہ کے احوال اور آثار کی ہی روشنی میں خوف خدا کے چند مزید مظاہر پیغام کی صورت میں نشر کر دیجیے. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ایک طرف محبت ہے پھر اسی سے خوف ہے. تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں خوف کیسے آ سکتا ہے، جہاں خوف ہوتا ہے وہاں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کنٹراڈکٹ کرتی ہیں چیزیں. بالکل ٹھیک. لیکن اس کو اگر دیکھیں کیفیات کو، کہ محبت میرے خیال میں آتش کا شعر ہے غالباً کہ حیرت غرور حسن سے، شوخی سے اضطراب، بہت اچھا ہے. دل نے بھی سیکھ لیے ہیں تیرے چلن تمام. محبت کا راستہ تو پل صراط ہے نا جی. جی درست. اور انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر وہ اپنی مرضی سے دستبردار ہو جاتا ہے. پھر محبوب کی کیفیات پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کیسا سلوک کرتا ہے. یعنی مرضی اس کی چلتی ہے. مرضی اس کی چلتی ہے. درست. نہ ہو ان پہ جو میرا بس نہیں کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں. میں انہی کا تھا میں انہی کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہیں صحیح. کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاغیاث قدس سرہ العزیز نے اس عقدے کو بہت اچھا کھولا ہے. ارشاد ہو. وہ کہتے ہیں تو اور اچھا ہو جائے گا کہ سارے کلمات خیر حضور سے پاک کے مل جائیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے دلوں کو اللہ کے ساتھ قرار ہی نہیں ہوتا. اللہ یہ بڑی انوکھی بات ہے. حالانکہ یہ بڑی نئی بات ہے بہت سارے ذہنوں کے لیے، یعنی کہ ایک جیسے نہیں رہتے. ایک جیسے نہیں، وہ آگے بیان کرتے. ویسے تو لگتا ہے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں. اللہ ان میں تغیر و تبدیلی کرتا رہتا ہے. اللہ اکبر. کبھی ان کو نزدیک کر لیتا ہے اور کبھی ان کو دور کر دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اب یہ کیفیات ہیں. یہ کیفیت حضور غوث پاک ارشاد کر رہے ہیں. ہاں. اور اگر اس کو سمجھنا ہو تو آپ پڑھیں نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اللہ. وہی آ رہی ہے، اچانک منقطع ہو گیا سلسلہ. اور جو کیفیات پھر اس وقت پیدا ہوئی فراق کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ رب نے پھر قسمیں اٹھا کے تسلی دی. مجھ محبوب وقت کے ایک ایک لمحے کی قسم ہے، اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. یہ کیفیات ہے نا. وہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ حجاب اکسیر ہے آوارہ کوئے محبت کو. حجاب اکسیر ہے آوارہ کوئے محبت کو، میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پیوندی. یہ ایک عجب رنگ ہے. اچھا آگے سنیں وہ کیا فرماتے ہیں. کبھی عزت عطا کرتا ہے، کبھی ذلت میں مبتلا کرتا ہے، کبھی عطا کرتا ہے اور کبھی ہاتھ روک لیتا ہے. اللہ والوں کی حالتیں مسلسل بدلتی رہتی ہیں اور سچی بندگی اور حسن ادب کے ساتھ اپنے قدموں پر سر جھکائے آستانہ خداوندی پر وہ جمے رہتے ہیں. اللہ یعنی اللہ دیکھیں نا، بندے سے محبت ہے نا جی. محبت میں تو پھر امتحان ہوتا ہے. اب اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کیا میرا بندہ میرے راستے پر رہا ہے، ساری حالتوں میں جو ثابت قدم رہے گا وہی محبت کا حق ادا کرے گا. اس کا ہی دعویٰ درست ہوگا. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ بندہ چاہتا ہے مجھے عشق نصیب ہو،
عشق آزمائش کی بھٹی سے گزارتا ہے، درست. اور اگر آزمائش کی بھٹی سے گزار کر نہ مقام دیا جاتا پھر کربلا کیوں ہے، ہائے پھر نار نمرود کیوں ہے، اللہ. پھر فرعون کے ساتھ اللہ اکبر، یہ سارے کے سارا معاملہ کیوں ہے. مجھے یاد آتا ہے اس حوالے سے آل اللہ کا بھی آپ نے کہا، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ارشاد. وہ بڑے محبوب تھے اپنے مرشد کے ہاں. ایک دن مرشد نے یہی کام کیا جو حضرت غوث پاک نے اشارہ کیا، تو سب کو پتا تھا کہ یہ سب سے قریب ہیں شیخ کے، حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے. انہوں نے حکم دیا عصر کے وقت کہ بہاؤالدین کو اٹھا کر میری خانقاہ سے باہر پھینکاؤ. اللہ تو جو حاسد تھے وہ تو خوش ہوئے کہ یہ کباب میں ہڈی بنے ہوئے تھے، ہماری طرف بھی توجہ نہیں، جان چھوٹ. اب جب انہوں نے اٹھا کر ان کو پھینک دیا، رات ہو گئی. رات کے بعد وہ بیٹھ کے سوچنے لگے کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، اپنے دن کے معمولات پر نظر ڈالی لیکن کچھ سمجھ نہ آیا، اور جب سمجھ نہ آئی تو تکلیف اور بڑھ گئی کہ اتنا سخت مطلب رویہ، اتنی دوری. اچھا ان کو کچھ سمجھ نہ آیا، انہوں نے یہ کیا. اب دروازہ بند ہو گیا خانقاہ کا، اب محبوب کی مرشد کی دہلیز پر سر رکھا اور رونا شروع کر دیا. اللہ اکبر. ساری رات اسی کیفیت میں گزری. وہ مرشد بھی مرشد تھے، وہ صبح علی صبح اٹھے اور انہوں نے خود خانقاہ کا دروازہ وہ کھولتے تھے، دروازہ کھولا تو دیکھا مرید جو ہے دہلیز پہ ہے، رو رہا. دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور سینے سے لگایا اور فرمایا اگر بہاؤالدین غلطی کرے تو پھر راہ راست پر کون آئے گا. ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بہاؤالدین غصے میں آ کر ہماری خانقاہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے یا اسی در سے لپٹا رہا ہے. یہ ہے راز اصل، یہ ہے راز. اللہ اکبر کبیرہ. شاہ جی قبلہ سوال تو درجنوں ایسے ہیں جو اس موضوع سے مزید اخذ کر کے پوچھے جا سکتے ہیں. وقت کی کمی ہمیشہ دامنگی رہتی ہے. آج کی نشست کا خلاصہ کلام آپ کی نظر میں کیا ہے ہمارے ناظرین کے لیے؟ صفدر بھائی، خشیت الہی انسان کے کردار کو نکھارتی ہے، اثر کرتی ہے. یہی وجہ ہے کسی کو زین العابدین بنایا جاتا ہے، اور یہ اسی خشیت کا صدقہ ہے کہ کوئی باقر العلوم کے درجے کو پاتا ہے، کوئی جعفر الصادق ہے تو کوئی اسحاق المؤتمن بھی ہے، کوئی موسیٰ الکاظم بھی ہے. درست. تو میں عرض آپ کی خدمت میں یہ کروں گا کہ ہمیں اپنے جوانی کے خصوصاً لمحات اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے ساتھ قائم کرنے چاہیے. میں صرف ایک حدیث قدسی سے کہ اس کا اجر کیا ہے، ہم کوئی بھی کام کریں تو ہمیں اس کا اجر چاہیے ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے بھی ہماری مینوفیکچرنگ پروسیس کو سامنے رکھ کے ہر چیز کا اجر بیان کر دیا. درست. حدیث قدسی یہ ہے کہ اللہ پاک قیامت کو جب ایک ایک سوال کریں گے جسم کے ایک ایک عضو سے، پھر آخر میں گواہی ہوگی کہ بتایا جائے کہ اگر کسی بندے کو اس کی کسی موقع پر کی گئی خشیت کے آنسوں کی گواہی ہے تو بتا دیا جائے. تو ایک آواز آئے گی اس کے جسم کے اندر سے، میرا رب ہاتھوں سے پوچھے گا، جسم سے پوچھے گا، آنکھوں سے پوچھے گا، دل سے پوچھے گا، زبان سے پوچھے گا. کوئی نہیں بولے گا، آنکھ کے اندر ایک چھوٹا سا بال ہوگا. رب تو جانتا تھا نا، علیم بذات صدور ذات ہے. اس بال سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، اسے اپنی زندگی بھر کے سارے گناہ یاد آ گئے، یہ اٹھ کے بیٹھا، غافل نہ رہا، اس نے اپنے دل کے قبلے کو درست کیا، وضو کیا، تیری جناب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا. اس کے جسم کے اندر سے ندامت کا ایک آنسو چلا، جو اس کی آنکھ سے باہر نہیں آیا، میں اس کی آنکھ کے اندر تھا اور اس نے مجھے تر کر دیا. اے میرے اللہ، میں اس ندامت کے آنسو کی گواہی دیتا ہوں. اب کتنا بڑا دفتر تھا گناہوں کا، یہ سارا رب کے فضل کرم اور احسان پر معاملہ ہے. میرا رب اس ایک آنکھ کے اندر ایک بال کے تر ہونے کے صدقے زندگی بھر کے سارے گناہ ہی معاف فرما دے گا. تو یہ وہ عزت ہے، یہ وہ اکرام ہے، یہ وہ اعزاز ہے جس کو پانا اللہ کے فضل کرم احسان اور رحمت میں ہے. ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو اسی کے مطابقت میں گزارنا چاہیے تاکہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ ہمارے دفتر سے دھل جائیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ناظرین، آج کے موضوع کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے ہمارے معزز کالرز نے. میں انتہائی شکر گزار جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب آپ کا، جناب سید عتیق الرحمان شاہ صاحب بخاری آپ کا، اور جناب حافظ احمد رضا قادری آپ کا. آپ نے اپنے حصے کا خوب کام کیا. اللہ کریم ان تینوں معزز شخصیات کو اجر کثیر عطا فرمائے. اور یہاں اختتامی لمحات میں کچھ کلمات خیر میں فقیر عرض کروں گا، اس کے بعد اختتامی کلام کا ہدیہ پیش کریں گے جناب حافظ احمد رضا قادری، اور پھر ہم لاہور اسٹوڈیو سے کراچی اسٹوڈیو کی طرف بڑھیں گے. اور
آغاز میں ایک اشارہ دیا تھا جناب سید عتیق الرحمان شاہ صاحب بخاری نے، 19 رمضان کے ایک نسبت جو ہے وہ حضور مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور اسی نسبت سے کسی بدبخت نے ایک بڑا کاری وار کیا تھا جو آپ کو شہادت کی گھڑی تک لے گیا، اسی نسبت سے چند کلمات خیر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کی بھی توجہ اور دعا چاہتا ہوں، اور شاہ جی قبلہ، احمد بھائی، میرے بہت عزیز چھوٹے بھائیوں کی طرح حافظ یاسر علی سرگودا سے میرے دوست بھی ہیں، شاگرد بھی اور بھائی بھی، انہوں نے بڑے قیمتی چند کلمات ڈاکٹر صاحب ارسال کیے، اور مبنی بر حقائق اور آج کے موضوع کی نسبت سے جناب عارف امام کے یہ چند کلمات، وہ لکھتے ہیں: انشراح کتاب اور محراب۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ جی، انشراح کتاب اور محراب، ممبر و مہتاب اور محراب، واہ جی واہ، ممبر و مہتاب اور محراب سرخرو ہو چکے ہیں فجر کے وقت۔ اللہ اکبر۔ شاہ جی، سرخرو ہو چکے ہیں فجر کے وقت، ایک شہادت مآب اور محراب۔ واہ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرخرو ہو چکے ہیں فجر کے وقت، ایک شہادت مآب اور محراب۔ اور ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بہت کم اتنا بڑا شعر ہم نے سماعت کیا ہوگا: ایک مسلح پہ ایک جا دیکھے، ایک مسلح پہ ایک جا دیکھے، آسماں بو تراب اور محراب۔ اللہ اکبر، کیا بات، اللہ اکبر۔ ایک مسلح پہ ایک جا دیکھے، ایک مسلح پہ ایک جا دیکھے، آسماں بو تراب اور محراب، آسماں بو تراب اور محراب، ضربت نامراد اور خنجر، ضربت نامراد اور خنجر، سجدہ کامیاب اور محراب۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، اللہ اکبر۔ سجدہ کامیاب، دنیا نامراد رہے گی، مولا علی اور ان کے غلام ہمیشہ کامیاب اور بامراد رہیں گے۔ ضربت نامراد اور خنجر، سجدہ کامیاب اور محراب، سجدہ کامیاب اور محراب۔ اکثر بالوں کو خضاب دیا جاتا ہے مختلف کلرز کے ذریعے، لیکن جو خضاب مولا علی نے اپنے لیے پسند کیا ہے وقت شہادت، ذرا ناظرین اس کا بھی ذکر سنیں۔ شاہ جی قبلہ، احمد بھائی اور ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ اور دعا دیکھیے گا۔ کاکل عشق نے پسند کیے، عشق کی زلفوں اور بالوں نے، کاکل عشق نے پسند کیے، موج خون سے خضاب اور محراب۔ کاکل عشق نے پسند کیے، موج خون سے خضاب اور محراب، استعارے کس جبیں کے ہیں، استعارے کس جبیں کے ہیں، شہر دانش کا باب اور محراب۔ استعارے کس جبیں کے ہیں، شہر دانش کا باب اور محراب۔ آخری شعر ہے: باد گریا جو سو گیا تو مجھے، باد گریا جو سو گیا تو مجھے، ایک جیسے تھے خواب اور محراب، ایک جیسے تھے خواب اور محراب۔ ایک مسلح پہ ایک جا دیکھے، آسماں بو تراب اور محراب، آسماں بو تراب اور محراب۔ جناب حافظ احمد رضا قادری نغمہ پیش کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، تو دروازے سے آ، تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ
حسنین کے صدقے میرے بچوں کو بھی میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. جس طرح آپ نے خوبصورت اشعار مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کیے، میں بھی آخر میں دو اشعار پیش کرتا ہوں. جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی 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 ہے محمد میری جان تو سینہ علی، میرے جینے کا واحد قرینہ علی، دین اسلام کا ہے نگینہ علی، حق کی منزل کا ایسا گزینہ علی، دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی، میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی، علی مولا علی علی مولا علی، ہر سو صدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، پیارے صدیق عمر اور عثمان سے پیار علی کو تھا اصحاب ذیشان سے، دور یاران احمد سے ہوتا نہیں، عشق ہو جس کو ولیوں کے سلطان سے، جو نہ حیدر کی مرضی پہ لوگوں چلے اس کا کیا واسطہ ہوگا ایمان سے، علی مولا علی سمجھو رضا حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی